मैं उठकर ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। घंटी अभी तक बज रही थी। मैंने यस का बटन प्रेस करके सेल फोन कान से लगा लिया। हेलो, मैंने मोहतात लहजे में कहा। भाई, मुझे बचा लो भाई। दूसरी तरफ से कर्ब आमेज आवाज़ सुनाई दी तो मैं ऐसे उछल पड़ा जैसे मेरे सर पर किसी ने बम फाड़ दिया हो। मेरे हवास मुख्तल हो गए थे और मैं अपनी जगह जैसे सुन्न होकर रह गया था। वो आवाज़ फारूक की थी। शायद वो बेहद सहमा हुआ था, इसलिए उसकी आवाज़ से ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो। मेरे कान साईं साईं करने लगे और मेरे दिलो दिमाग में अजीब से ख्यालात कसमसाने लगे। फारूक, क्या हो गया है तुम्हें? तुम खैरियत से तो हो? मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद मध्यम आवाज़ में पूछा, ताकि मेरी आवाज़ कोई सुन न सके। भाई, ये लोग मुझे मार डालेंगे। फारूक की खौफ भरी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भाई। कौन लोग हैं ये? मुझे बताओ, कहाँ हो तुम? मैंने होंठ चबाते हुए कहा। मेरा ध्यान यकलख्त चौधरी बासित के गुंडों की तरफ चला गया, लेकिन तस्दीक ज़रूरी थी। चंद सानिये गुजर गए। फारूक ने कोई जवाब न दिया तो मैंने उसे आवाज़ दी। फारूक, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? ऐन उसी लम्हे एक अजनबी सी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। सुनो, अगर तुम अपने दोस्त की ज़िंदगी चाहते हो तो फ़ौरन मेरे पास आ जाओ। अजनबी आवाज़ सुनकर मैं ठिठका। ये आवाज़ चौधरी बासित की नहीं थी। मैंने होंठ चबाते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या सब कुछ फ़ोन पर ही बता दूं? अपना तारुफ तो कराओ, मैंने कहा। तारुफ भी हो जाएगा, उसने कहा। तुम आ रहे हो या नहीं? क्या तुम चौधरी बासित के आदमी हो? मैंने तस्दीक चाही तो दूसरी तरफ से जवाब में कह कहा सुनाई दिया, जब मिलोगे तो पता चल जाएगा। अजनबी की हंसती हुई आवाज़ गूंजी। वैसे तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देता हूं कि मैं चौधरी बासित नहीं हूं। तो फिर कौन हो? मैंने जल्दी से पूछा। कहा ना कि मिलोगे तो बता दूंगा, अजनबी ने करख्त लहजे में कहा तो मैंने होंठ भींच लिए। मेरा दिमाग साएं साएं करने लगा। अगर ये चौधरी बासित के गुंडे हैं तो क्या वो मेरे साथ डबल गेम खेल रहा था? इस ख्याल के आते ही मेरे दिलो दिमाग में नफरत और गुस्से की लहरें दौड़ने लगीं। और अगर ये कोई और है तो कौन है? मुझसे कैसी पुरखाश है? उसने फारूक पर हाथ क्यों डाला? मेरे इर्द गिर्द मेरा अपना कोई मददगार तो था नहीं। ये फारूक भी सिर्फ शनासा था, मगर इस वक्त मेरा साथ दे रहा था। शायद इसीलिए इसे अगवा किया गया है। बताओ, आ रहे हो या नहीं? उसी लम्हे मेरी समाज से एक बार फिर वो मकरू आवाज़ टकराई तो मैं ख्यालों की दुनिया से लौट आया। कहाँ आना है? मैंने होंठ भींचते हुए कहा। एड्रेस मैं तुम्हारे नंबर पर सेंड कर रहा हूँ, अजनबी ने जवाब दिया। अगर तुम 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास ना आए तो तुम्हारे दोस्त की लाश उसके घर पहुँच जाएगी। मैं आ रहा हूँ, मैंने सर्द लहजे में कहा, लेकिन मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, अजनबी की पुरसोच आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हें 2 घंटे दे देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, पुलिस को फ़ोन ना करना, वरना। मैं पुलिस को फ़ोन नहीं करूँगा, अपनी जंग खुद लड़ने का आदी हूँ। मैंने उसे यकीन दहानी करवाई। गुड, समझदार भी हो, अजनबी ने कहा। मेरा आदमी तुमसे जैसा कहे उस पर अमल करना है। फिर राब्ता मुनक़ता हो गया तो मैंने सेल फोन कान से हटाया और तवील सांस लेकर रह गया। एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। ना जाने वो कौन था और मुझसे क्या चाहता था। ऐसा भी हो सकता था कि वो चौधरी बासित का कारिंदा था। चौधरी ने जानबूझकर उससे मुझे कॉल करवाई होगी। वो एक काया मकार और शातिर आदमी है। उसने सोचा होगा कि वो मुझसे वीडियो की कॉपी ऐसे तरीके से हासिल करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए मुझे जो कुछ भी करना था जल्दी करना था, वरना चौधरी का कारिंदा फारूक को नुकसान भी पहुंचा सकता था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वहां मेरी जान को खतरा दरपेश होगा। दुश्मन मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मगर मैं तो हथेली पर जान लिए फिर रहा था, इसलिए कि एक बहन अगवा हो चुकी है और दूसरी को अगवा करने की धमकी मिल रही थी। इन हालात में कोई भाई अपनी जान की परवाह करेगा? यही वजह थी कि मैं अंधी चाल चलने पर राजी हो गया था। मेरे ख्वाबो ख्याल में भी ये बात न थी कि उसके साथ कोई ऐसी हरकत करेगा। उसे बचाने के लिए जाना अपनी मौत को आवाज़ देना था, मगर कोई और रास्ता भी तो नहीं था। 2 मिनट के बाद मेरे सेल फोन के मैसेज टोन बजी तो मैंने देखा फारूक के नंबर से एड्रेस भेजा गया था। वो एड्रेस जिक्रिया टाउन का था। एड्रेस के आखिर में पैगाम भी लिखा हुआ था कि कॉलोनी की गली नंबर 4 में मुझे काले रंग की एक कार खड़ी नजर आएगी, उसी कार में सवार होना है। मैंने होंठ भींचते हुए सेल फोन ऑफ करके घड़ी में वक्त देखा और एक तवील सांस लिया। एक मुसीबत जाती ही नहीं थी, दूसरी की आमद हो जाती थी। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था
کہ میں ایسے نامساعد حالات سے نبردآزما ہوں گا۔ ہماری ہستی بستی زندگی کو کسی کی نظر لگ جائے گی، مگر کیا کیا جائے، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ شاید میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ میں کمرے میں پہنچا تو مرینا بھی آ گئی۔ بھائی، کس کا فون تھا؟ ایک دوست کا فون تھا، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ مجھے اس سے ملنے کے لیے جانا ہوگا۔ اس وقت؟ مرینا حیران ہوئی۔ ہاں، میں نے کہا، میں جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم پریشان نہ ہونا۔ ٹھیک ہے بھائی، مرینا بولی، لیکن کیا؟ امی بار بار وہی سوال دہرا رہی ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے۔ کچھ بھی کہو لیکن انہیں مطمئن کرو، میں نے کہا۔ کوشش کرتی ہوں۔ اب تم جاؤ، جاتے وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم گیٹ کو اندر سے بند کر لینا، میں نے کہا تو مرینا وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے چودھری باسط کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی پر ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو چودھری، جب تم سے کل ملنے کی میری ڈیل ہو چکی ہے تو تم نے میرے دوست کو اغوا کیوں کروایا ہے؟ بتاؤ۔ اس کے ہیلو کہتے ہی میں اس پر چڑھ دوڑا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات کی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہارے دوست کو اغوا کیوں کرواؤں گا؟ چودھری باسط کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تو پھر وہ گنڈے کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ مجھے کیا معلوم، وہ انجان بنا۔ چودھری، تم واقعی بہت چالاک، کایا اور مکار ہو، لیکن یاد رکھو، تمہاری یہ چالاکی الٹا تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ہیرو، میری بات کا یقین کرو، چودھری نے کہا، میں نے تمہارے دوست کو اغوا نہیں کروایا۔ جب تم سے ڈیل ہو گئی ہے تو پھر میں کیوں ایسی حرکت کروں گا؟ میرا دماغ الجھ گیا۔ چودھری انکار کر رہا تھا، پھر فاروق کو کس نے اغوا کیا تھا؟ میں کیسے یقین کر لوں؟ تاہم میں نے کہا، تم اعتبار کے قابل ہی نہیں ہو۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تمہارے دوست کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ چودھری باسط نے پوچھا۔ فون آیا ہے۔ کس کا؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ لیکن مجھے تم پر ہی شک ہے۔ میں اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ شاید تم میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلنا چاہ رہے ہو۔ نہیں، میں نے نہ ہی تمہارے دوست کو اغوا کیا ہے اور نہ ہی تم سے ڈبل گیم کھیل رہا ہوں۔ چودھری باسط جھنجھلایا۔ میری بات کا یقین کرو۔ سوری، نہیں کر سکتا۔ پھر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دیکھو چودھری، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میرے ساتھ چال بازی کر کے مجھے پھانس لو گے تو یہ تمہاری اہم کانہ سوچ ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں اب تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ یاد رکھو، اگر مجھے ثبوت مل گیا کہ میرے دوست کے اغوا میں تم ملوث ہو تو پھر… چودھری باسط نے جھنجھلاتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ میں نہیں ملوث۔ میں اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھاتا ہوں کہ جن گنڈوں نے تمہارے دوست کو اغوا کیا ہے میں ان کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ ہی وہ میرے آدمی ہیں۔ نہ جانے وہ کس کے آدمی ہیں اور انہوں نے تمہارے دوست کو کیوں اغوا کیا ہے۔ چودھری باسط نے اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھا لی تھی، اس لیے اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی تو وہ خود ہی اس کا خمیازہ بھی بھگتتا رہے گا۔ میں نے کہا، تم نے اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھا لی ہے، اس لیے میں یقین کر لیتا ہوں۔ شکریہ۔ پھر وہ کون ہو سکتے ہیں؟ کہیں وہ گنڈے چودھری ساجد کے آدمی نہ ہو؟ چودھری باسط نے کہا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ چودھری ساجد؟ میرے منہ سے بے اختیار یہ نام نکل گیا۔ اس نام کے تصور سے ہی میرے دل و دماغ میں نفرت کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ گو کہ ابھی تک میرا اس سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، مگر جو کچھ سن رہا تھا وہ اس سے نفرت کے لیے کافی تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ چودھری ساجد کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ جیسا گھناؤنا بزنس کرتا تھا۔ اسی نے میری بہن روزینہ کو خریدا ہے۔ چودھری باسط کے قیاس نے مجھے اچنبے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے تو برملا کہا تھا کہ وہ چودھری ساجد کو نہیں جانتا، پھر اس نے کیسے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ گنڈے چودھری ساجد کے ہو سکتے ہیں؟ تم تو کہتے ہو کہ تم چودھری ساجد کے بارے میں نہیں جانتے، پھر تم نے کیسے یہ قیاس کر لیا ہے؟ میں نے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا۔ تم ہی تو مجھ سے چودھری ساجد کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس لیے میں نے اپنے خیال کو ظاہر کیا۔ چودھری باسط نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر بولا، کیا تم چودھری ساجد سے رابطہ کرو گے؟ ظاہر ہے اس کی قید میں میرا دوست ہے، میں نے جواب دیا۔ میری ویڈیو؟ اتنا کہہ کر چودھری باسط رک گیا تو میں طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ میرے پاس محفوظ ہے، میں نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا، میں نے رابطہ منقطع کر کے سیل فون پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ میں عجیب مخمسے میں پھنس گیا تھا۔ میں کوئی عرفہ والا مخلوق تو نہیں تھا اور نہ ہی فلمی ہیرو کے اکیلا دشمنوں کے نرغے میں کود کر سب کو شکست دے دوں۔ جس طرح اس نے مجھے بلایا تھا اس کا سیدھا مطلب تھا کہ وہ میری جان کا خواہاں ہے۔ وہاں جانا جان کو خطرے میں ڈالنا تھا
اور وہاں جانا بھی ضروری تھا، ورنہ وہ بیچارہ مار دیا جاتا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد ایک راہ سجائی دی اور میں نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک بار پھر گھڑی پر وقت دیکھا۔ شاید مرینا نے امی کو مطمئن کر دیا، اس لیے ان کے کمرے میں خاموشی تھی۔ میں مرینا کو گیٹ کو تالا لگانے کا کہہ کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ سے باہر نکل کر میں کھڑا ہو گیا، پھر جب مرینا گیٹ کو تالا لگا کر چلی گئی تو میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ گلی سے باہر نکلتے ہی مجھے کوئی سواری تو نہ ملی، البتہ تھوڑی دیر پیدل چلنے کے بعد مجھے ایک آٹو رکشہ مل گیا۔ آٹو رکشے والے نے منہ مانگے پیسے مانگے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ رات کے وقت واپسی پر سواری نہیں ملے گی اور اسے خالی واپس آنا پڑے گا۔ میں نے چون چرا نہ کی اور اس کے منہ مانگے پیسے ادا کرنے کی حامی بھر لی۔ اس نے 45 منٹ میں ہی مجھے ذکریہ ٹاؤن کی طرف جانے والی گلی کی نکڑ پر اتار دیا۔ میں گلی میں داخل ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ گلی ویران پڑی تھی، وہاں بڑی بڑی اور خوبصورت کوٹھیاں بنی ہوئی تھی جن کی آرائش و زیبائش جدید طرز تعمیر کا نمونہ تھی۔ گلی کی چوڑائی 30 فٹ کے لگ بھگ تھی، وہ انتہائی صاف ستھری تھی اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کوڑے کے ڈرم لگے ہوئے تھے۔ مرکری بلبوں نے گلی کو جیسے روشن کیا ہوا تھا، گویا وہاں دن کا سا سما تھا۔ تھوڑی دور جاتے ہی آگے خالی پلاٹوں کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ وہاں کہیں کہیں کھمبے پر مرکری بلب روشن تھے جن کی روشنی قرب و جوار کے اندھیرے کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک پلاٹ سے 15 گز کے فاصلے پر مجھے بائیں سمت کالے رنگ کی ایک کار دکھائی دی۔ کار کے آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر اس کی ٹیل لائٹ روشن تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی کار ہے جس کے بارے میں مجھے میسج میں بتایا گیا تھا۔ پھر میں اس کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کار کے قریب پہنچا ہی تھا کہ یکدم پچھلی نشست کا دروازہ کھلا اور ایک قد آور نوجوان باہر نکل آیا۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی مونچھیں تھیں۔ کار میں بیٹھو، اس نے کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تو میں خاموشی سے کار میں بیٹھ گیا۔ اس وقت بھی موبائل میرے ہاتھ میں تھا۔ اکثر نوجوان شو بازی کے لیے موبائل ہاتھ میں رکھتے ہیں، شاید اسی لیے اس نے موبائل کی جانب توجہ نہیں دی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے پہچانا کیسے تھا۔ بقول چودھری باسط کے یہ اس کے بندے نہیں تھے۔ میرے بیٹھتے ہی گھنی داڑھی مونچھوں والا وہ نوجوان بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے سے ہی ایک نوجوان موجود تھا جس نے ایک بار بھی مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھے نوجوان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ایک رومال تھا اور اس نے وہ رومال میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اپنی آنکھوں پر باندھ لو۔ کیا ضروری ہے؟ باس کا آرڈر ہے۔ میں نے کہا، کیا میرے ہاتھ بھی باندھو گے؟ نہیں۔ ٹھیک، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس سے رومال لے کر اپنی آنکھوں پر باندھ لیا۔ آنکھوں پر پٹی باندھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میں روشنی سے یکدم اندھیرے میں آ گیا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد مجھے نوجوان کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب تھا، چلو منیر۔ کار سٹارٹ ہوئی اور آہستہ آہستہ آگے کی طرف رینگنے لگی، پھر رفتار میں لمحہ با لمحہ اضافہ ہونے لگا اور ساتھ ہی ساتھ مختلف موڑ بھی مڑنے لگی۔ کبھی وہ دائیں طرف مڑ جاتی تو کبھی وہ بائیں طرف۔ یوں لگتا تھا جیسے ڈرائیور ہمیں بھول بھلائیوں میں گھما رہا ہو۔ کار میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تمہارے باس کا کیا نام ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا۔ تم باس سے ہی پوچھ لینا، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا تو میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا جواب واضح تھا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا۔ کیا تمہارا باس چودھری باسط ہے؟ میں نے پھر پوچھا، لیکن کئی لمحات گزر گئے، اس بار اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے مزید کوئی سوال نہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ظاہر ہے جب اس نے جواب ہی نہیں دینا تو سوال کرنا فضول تھا۔ میرے اندازے کے مطابق 40 سے 50 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد کار کی رفتار ہلکی ہو گئی، پھر بلکہ چند منٹوں کے بعد وہ رک گئی اور ڈرائیور نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن دیا تو چند لمحوں کے بعد مجھے گیٹ کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ میں آنکھوں پر سے رومال اتارنے لگا تو مونچھوں والے کی آواز گونجی، رکو۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد کار رکی تو مجھے مونچھوں والے آدمی نے مجھ سے کہا، اب اتار دو۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آنکھوں سے رومال اتار دیا تو روشنی میں میری آنکھیں چندیا گئیں۔ میں پلکیں جھپک جھپک کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد جب آنکھیں روشنی سے مانوس ہوئیں تو کار میں بیٹھے بیٹھے اس جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کوٹھی کم حویلی زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ اس کا وسیع احاطہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ شہر سے دور بنائی گئی تھی۔ وسیع احاطے کے ایک طرف کچا میدان تھا جبکہ اس کے مخالف سمت 2 منزلہ عمارت دکھائی دے رہی تھی جو روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر آدمی گیٹ بند کر کے عمارت کی طرف جا رہا تھا۔
चलो नीचे उतरो। मूंछों वाले आदमी ने कहा तो मैं खामोशी से कार से बाहर आ गया। वो भी दूसरी साइड से उतर आया था। उसने सर के इशारे से मुझे अपने पीछे चलने का इशारा किया और मैं उसके रहनुमाई में उसके पीछे चलता हुआ इमारत की तरफ बढ़ गया। उसके साथ चलते हुए मैं कुर्बो जवार का जायज़ा भी ले रहा था। हवेली के तीन अतराफ में मुझे घने और बड़े बड़े दरख्त दिखाई दिए जो ह्योलों की तरह खड़े थे। गेट से इमारत तक का फासला 5 मिनट की मुसाफत पर था। 5 मिनट के बाद हम इमारत के अंदर दाखिल हो गए और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए एक कमरे के दरवाजे पर पहुँच कर रुक गए। मूँछों वाले आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। मूँछों वाले आदमी ने दरवाजे को धकेला तो वो खुल गया। वो मुझे लेकर अंदर दाखिल हो गया। कमरा वसी था और फर्श पर मैरून कलर का दबीस कालीन बिछा हुआ था। वहाँ 6 कुर्सियों और 2 मेज़ों के अलावा कोई काबिल ज़िक्र चीज़ मौजूद नहीं थी। अलबत्ता कमरे के कोने में छोटा सा एक दरवाज़ा दिखाई दिया जो यकीनन अटैच बाथरूम का था। कमरे में 2 अफराद मौजूद थे। एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर स्याह रंग का नकाब था, जबकि दूसरा उसके अकब में अटेंशन खड़ा था। उसका कद लंबा था और उसने काले सूट के ऊपर काले रंग की ही जैकेट पहनी हुई थी और उसके दोनों हाथ जैकेट की जेबों में थे। नकाब वाला भी स्लेटी रंग के सूट में मलबूस था। कमरे का मंजर फिल्मी अंदाज का दिखाई दे रहा था। ऐसे सीन मैंने कई जासूसी नावलों में भी पढ़े थे और आज मैं खुद ऐसे मंजर में मौजूद था। ऐसे लगता था जैसे जासूसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। मूँछों वाले ने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया और खुद अकब में खड़ा हो गया। अब मैं नकाब पोश के सामने बैठा उसकी आंखों में देख रहा था। कद काट और वज़ाकता से वो किसी तरह भी चौधरी बासित दिखाई नहीं देता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल ज़रूर गूंजा था कि आखिर वो है कौन और उसने फ़ारूक को किस मकसद के लिए अगवा किया है। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे सिर्फ अपने तनफ़ुस की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। नकाब पोश भी बगौर मुझे देख रहा था, जैसे वो मेरा जायज़ा ले रहा हो। क्या तुम्हारा नाम अली हसन है? नकाब पोश ने मुझसे पूछा। जी। क्या करते हो? एक सर्कस में मुलाजमत करता हूँ, मैंने जवाब देते हुए कहा। कितना पढ़े हुए हो? बीएड किया हुआ है। उसने असबात में गर्दन हिलाई। अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने के बावजूद तुमने सर्कस का इंतखाब क्यों किया? जॉब नहीं मिल रही थी इसलिए सर्कस ज्वाइन करना पड़ी, मैंने जवाब दिया। शक्ल से तुम शरीफ ज़ादे और तमीज़दार नौजवान दिखाई देते हो। बहरहाल तुम्हारा ताल्लुक़ किस गैंग से है? गैंग? मैं ठिठका और नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, सॉरी, मेरा किसी गैंग से ताल्लुक़ नहीं। मैं कैसे मान लूँ? आप माने या ना माने मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। आप बताएं आप कौन हैं और मेरे दोस्त को क्यों अगवा किया है? वो इस वक्त कहाँ है? नकाब पोश के इंटरव्यू लेने पर मुझे सख्त कोफ्त महसूस हुई थी। बताता हूँ, नकाब पोश ने कहा। पहले मेरे सवालों के जवाब तो दे दो। क्या मतलब? मैंने होंठ सुकेड़े। कैसे सवाल कैसे जवाब? मगर मैं भी बता दूं, तुमने मुझे यहाँ बुलाकर गलती की है। अगर ये समझ रहे हो कि मेरे यहाँ आने की किसी को खबर नहीं तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अच्छा, उसने ऐसे जवाब दिया जैसे मुझे नन्हा बच्चा समझ रहा हो। घर से निकलकर यहाँ तक आने और तुमसे बातें करने की वीडियो बनती रही है। ये मोबाइल देख रहे हो ना? मैं लाइव हूँ। मेरा एक दोस्त मारूफ टीवी चैनल पर बैठा रिकॉर्ड कर रहा है। मुझे कुछ भी हुआ तो ये रिकॉर्डिंग चैनल पर चला देगा। इससे मोबाइल छीन लो, उसने हुक्म दिया। मेरे पीछे खड़े शख्स ने मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया। नकाब पोश ने मोबाइल लेकर मुआयना किया, फिर बोला, बच्चे, मैं आईटी एक्सपर्ट हूँ, फ़िलहाल तो मेरे सवालात का जवाब दो। फिर सांस लेकर बोला, चौधरी बासित से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? चौधरी बासित? मैं हैरान हुआ। हाँ। मैं कश्मकश में मुब्तला हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या जवाब दूं और वो नकाब पोश किस मकसद के तहत ये पूछ रहा है। मेरा ख्याल है तुम नहीं बताना चाहते, मुझे खामोश देखकर नकाब पोश ने कहा। मैं मतलब की बात पर आता हूँ। चौधरी बासित की एक औरत के साथ बनाई वीडियो कहाँ है? नकाब पोश ने मेरे सर पर गोया धमाका किया था और मैं तो कुर्सी पर बैठे बैठे गोया उछल पड़ा था। मैं हैरत भरी नज़रों से सामने बैठे नकाब पोश को ऐसे देख रहा था जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। वीडियो? कैसी वीडियो? मैंने अहमकाना सवाल कर दिया तो नकाब पोश का कहकहा गूंज उठा। अहमकाना सवाल क्यों कर रहे हो अली? वो नरम लहजे में बोला। मैं सब जानता हूँ कि तुमने चौधरी बासित की बबली के साथ वीडियो बनाई है। चौधरी बासित ने वीडियो बरामद करने के लिए तुम्हें ड्रामाई अंदाज में अगवा भी किया था। फिर वो मुझे सारी बात ऐसे बताने लगा जैसे ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ हो। मैं दिल ही दिल में हैरान और चेहरे पर खज्जल से तासुरात सजाए
اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آخر میں وہ بولا، بتاؤ تم نے ویڈیو کہاں چھپا رکھی ہے؟ مجھے وہ ویڈیو چاہیے۔ شاید نقاب پوش چودھری باسط کا مخالف تھا۔ میں نے کھوجتے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور ویڈیو کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اس بات کو چھوڑو۔ اس نے کہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ چودھری باسط کے دشمن ہیں؟ میری بات پر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ بولا، میں نے تم سے پوچھا کہ تمہاری چودھری باسط سے کیا دشمنی ہے، لیکن تم نے نہیں بتایا۔ بہرحال میرا جواب ہاں میں ہے۔ وہ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہی میں نے تمہارے دوست کو اغوا کیا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی میرے گھر کی نگرانی کر رہے تھے؟ نقاب پوش نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں۔ ویڈیو میرے پاس نہیں ہے تو کہاں ہے؟ چودھری باسط نے وہ ویڈیو ضائع کر دی ہے۔ میری بات پر اس نے ایک بار پھر کہا لگایا، جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی امید نہیں تھی۔ یہ سچ ہے؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تمہارے چہرے کے تاثرات چغلی کھا رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے عقب میں کھڑے مونچھوں والے آدمی کے گرد سے گھومتا ہوا پھر میرے سامنے آ گیا۔ سچ یہ ہے کہ اس ویڈیو کی ایک اور کاپی تمہارے پاس موجود ہے۔ تم نے خود چودھری باسط کو بتایا ہے اور کل تمہاری اس سے ملاقات طے ہے اس کی کوٹھی پر۔ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ وہ سچ کہہ رہا تھا اور میں نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ دماغ میں مختلف خیالات کسمسانا شروع ہو گئے تھے۔ آخر وہ کون ہے اور یہ ساری باتیں کیسے جانتا ہے؟ نقاب پوش وضاحت طلب لہجے میں بولا، اب تمہارے پاس انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بتاؤ کہاں ہے وہ ویڈیو؟ بے فکر ہو جاؤ، چودھری باسط کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور نہ ہی تم پر وہ شک کرے گا۔ میری الجھن بڑھ گئی تھی، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے میری چودھری باسط سے بات ہو چکی تھی۔ بالفرض محال اگر میں وہ ویڈیو نقاب پوش کے حوالے کر دیتا اور چودھری باسط کو معلوم ہو جاتا تو اس نے یہی سمجھنا تھا کہ میں نے ہی اسے ویڈیو دی ہے۔ نقاب پوش نہ جانے ویڈیو کس مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ ہیں کون اور یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچانک میرے دماغ کے پردے پر چودھری ساجد کا نام ابھرا۔ او، کیا آپ چودھری ساجد ہیں؟ میں نے نقاب پوش کی آنکھوں میں جو نقاب سے جھانک رہی تھی ان میں یکدم حیرت در آتے دیکھی۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے جواب دیا، نہیں، میں چودھری ساجد نہیں ہوں۔ تو پھر کون ہے؟ تم نے چودھری ساجد کا نام کیوں لیا؟ اس نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا تم اسے جانتے ہو، اسے دیکھا ہے؟ میں نے چودھری ساجد کو کبھی نہیں دیکھا، میں نے کہا۔ البتہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ تم نے مجھے چودھری ساجد سمجھا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ نقاب پوش نے وضاحت دی۔ بہرحال نہیں بتانا چاہتے تو ٹھیک ہے، البتہ یہ بتا دوں کہ میں چودھری ساجد نہیں ہوں۔ آپ ویڈیو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نقاب پوش طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں دیکھیں۔ وہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی پر بھی خارش کر رہا تھا۔ لڑکے، یہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ پیشانی پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، کیوں؟ تمہارا دوست خطرے میں ہے، کیا تم اس کی جان نہیں بچاؤ گے؟ اس نے موضوع بدلا۔ بچانا چاہتا ہوں، میں نے بے ساختہ کہا۔ تو پھر بتا دو، کیوں اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو؟ نقاب پوش نے کہا۔ وہ ویڈیو میرے لیے بہت قیمتی اور اہمیت رکھتی ہے، میں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس ویڈیو کے ذریعے میں چودھری ساجد تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ویڈیو میں نے آپ کو دے دی تو میں کبھی بھی چودھری ساجد تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ نقاب پوش کی آنکھوں میں ایک بار پھر حیرت کی پرچھائیاں ابھر آئیں۔ وہ آگے کو جھکتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے چودھری باسط نے آخر تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے، جس کی وجہ سے تم نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم اس کے ذریعے چودھری ساجد تک پہنچنا چاہتے ہو۔ میرا خیال ہے کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تم مجھے نہیں بتانا چاہتے، لیکن میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنا ہمدرد ہی سمجھ لو۔ نقاب پوش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمدرد؟ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد بھی کر سکوں۔ مدد؟ میں چونکا۔ ہاں۔ میرے ذہن میں ان گنت سوالات ابھرنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میری مدد کے لیے اس نقاب پوش کو چن لیا ہو، میں اس کے ذریعے چودھری ساجد تک پہنچ جاؤں اور اپنی بہن کو نکال لاؤں۔ میں سوچوں کے حصار میں گھر گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں؟ کیا اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں؟ کیا وہ واقعی میرا ہمدرد ہے؟ نقاب پوش میری آنکھوں کے ذریعے میرے دل کی بات جان گیا تھا۔ وہ بولا، تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو، لیکن میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔
اس لیے کہ ابھی میں اس سے صحیح طور پر واقف بھی نہیں تھا۔ وہ کون ہے، طاقت کتنی ہے، کتنے بڑے گینگ کا سربراہ ہے؟ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا، اگر تم مطمئن نہیں ہو رہے تو نہ بتاؤ۔ پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان دھوکے باز، جھوٹا اور کمینہ ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر بیٹھ جائے تو پھر ہمیں فیصلہ کرنے میں قدرے مشکل ہوتی ہے۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نقاب پوش کی آنکھوں میں اطمینان کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے فیصلہ کن انداز میں حامی بھرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ پر اعتبار کرتے ہوئے بتائے دیتا ہوں۔ میں تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، اس نے کہا، لیکن میں پھر بھی کشمکش میں مبتلا رہا۔ وہ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو نہ بتاؤ۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میں وہ ویڈیو کیوں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کمرے میں موجود اپنے کارندوں کو اشارہ کیا تو وہ دونوں یکے بعد دیگرے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ وہ پکی عمر کا ایک خوش شکل آدمی تھا اور چہرے سے لگتا نہیں تھا کہ وہ جرائم پیشہ ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 42 اور 45 کے درمیان تھی۔ رنگت گوری تھی، آنکھیں بڑی اور ذہانت سے بھرپور دکھائی دیتی تھی۔ اس کی دائیں ابرو پر کٹ کا چھوٹا سا ایک نشان تھا۔ زیر ناک پتلی مونچھیں تھیں لیکن داڑھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، میرا نام حیدر الماس ہے اور میں کنسٹرکشن کا بزنس کرتا ہوں۔ بڑے بڑے پلازے نقشہ جات کے مطابق تعمیر کرنے کا ٹھیکہ لیتا ہوں۔ میری کمپنی پورے ملک میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے شہروں سے لوگ بھی مجھ سے کنسٹرکشن کروانے آتے ہیں۔ کافی بارسوخ ہوں، بڑے بڑے افسروں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ ایک بہن تھی جو شادی کے بعد شوہر سمیت امریکہ میں ہی سیٹل ہو گئی۔ چودھری باسط میرا بچپن کا دوست ہے۔ ہم دونوں نے اکٹھے ہی تعلیم حاصل کی تھی، ایک ساتھ ہی پلے بڑے۔ یہی وجہ تھی کہ میرا چودھری باسط کے گھر آنا جانا تھا۔ ببلی میری بیوی ہے۔ ببلی کا اصل نام نازنین ہے لیکن پیار سے اسے ببلی کہا جاتا ہے۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ شادی پسند کی تھی اور شادی کو 6 سال ہونے والے تھے۔ ببلی کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ میرے آفس میں جاب کرتی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور جب میں نے اسے پرپوز کیا تو وہ شادی کے لیے مان گئی۔ ہم نے انتہائی سادگی میں شادی کی تھی جس میں ببلی کے گھر والوں اور میرے قریبی دوستوں نے شادی میں شرکت کی۔ چودھری باسط نے بھی شرکت کی تھی۔ چودھری باسط انتہائی عیاش، عاشق مزاج اور بد فطرت انسان ہے۔ وہ جس خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ وہ بچپن کی دوستی کو بھلا کر میرے ہی گھر میں سیند لگائے گا۔ اس نے میرے گھر آتے جاتے ببلی سے دوستی کر لی تھی۔ کئی بار میں آفس سے گھر آتا تو چودھری باسط کو اپنے گھر میں موجود پاتا اور ببلی اس کی خاطرداری کر رہی ہوتی۔ ان دونوں کو انتہائی بے تکلفی سے بات چیت کرتے دیکھتا تھا تو دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا۔ ایک روز جب میں آفس سے گھر آیا تو دیکھا ببلی اور چودھری باسط ایک ہی صوفے پر ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے تھے۔ ببلی نے بھڑکیلا لباس پہنا ہوا تھا اور چودھری باسط کا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا۔ میں اپنے سیل فون سے ان کی ویڈیو بنانا چاہتا تھا لیکن عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ اسے فوراً احساس ہو گیا اور وہ جلدی سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر چلی گئی اور میں ویڈیو بنانے سے قاصر رہا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے گی۔ چودھری باسط سے بھی امید نہیں تھی کہ وہ آستین کا سانپ نکلے گا، مگر باسط اڑا ہوا تھا کہ میں ببلی کو بھابھی سمجھتا ہوں۔ دیور بھابھی کا رشتہ مذاق کا ہوتا ہے، اس لیے میں کبھی کبھی مذاق کر لیتا ہوں۔ ببلی نے بھی قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی تھی، مگر مجھے یقین نہیں تھا۔ میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا تاکہ انہیں تڑپا تڑپا کر ماروں۔ میں ان دونوں سے انتقام لینے کا ٹھان چکا تھا لیکن مجھے کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ببلی کی خفیہ نگرانی شروع کر دی تھی لیکن وہ میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر، مکار اور کایا نکلی ہے۔ شاید اسے محسوس ہو گیا ہے کہ اس کی خفیہ نگرانی کروائی جا رہی ہے، اس لیے وہ بے حد محتاط ہو گئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ببلی کا رویہ بھی مجھ سے بدلتا جا رہا تھا۔ وہ مجھ پر زیادہ توجہ نہیں دیتی اور مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ بات بے بات ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ حیدر الماس نے اپنی پیشانی پر موجود کٹ کا نشان دکھاتے ہوئے بتایا تھا، ایک روز لڑائی کے دوران ہی ببلی نے مجھے سیل فون مارا تھا جس سے میری پیشانی پر زخم آ گیا تھا۔ جب بھی ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو ببلی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، مگر میں نے سوچ رکھا ہے کہ میں اسے آزاد نہیں کروں گا، اس لیے کہ آزاد ہوتے ہی وہ باسط سے شادی کر لے گی۔ وہ اب راتوں کو بھی گھر سے باہر رہنے لگی ہے۔ کہاں جاتی تھی، کس سے ملتی تھی، کبھی مجھے نہیں بتاتی۔
اگر میں اس پر دباؤ ڈالتا تو وہ بہانہ یہ کرتی ہے کہ اس کی کسی سہیلی کے گھر پارٹی ہے اور وہ وہیں جا رہی ہے اور رات وہیں رہے گی، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے چودھری باسط سے ملنے جاتی ہے۔ میں نے اس کی نگرانی پر بندے لگا رکھے ہیں، لیکن وہ کم چالاک نہیں ہے۔ جنہیں میں نے نگرانی پر تعینات کیا ہے وہ ببلی اور چودھری باسط کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ببلی جاتی تو اپنی سہیلی کے گھر ہی ہے، لیکن وہاں سے وہ نکل کر کیسے چودھری باسط کی خفیہ کوٹھی پر پہنچتی ہے، اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ حیدر الماس جیسے ہی خاموش ہوا، میں نے پوچھا، یعنی آپ میری بنائی ہوئی کلپ کو بطور ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح کہا، جو کام میرے آدمی نہ کر سکے وہ تم نے کر دیا۔ اب میں اسے شہر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ باسط کتنا طاقتور ہے، تمہیں بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہے کیا، حیدر الماس نے کہا۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ چودھری باسط شراب اور شباب کا بھی رسیا ہے۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا ہے، اس کے رہنے کے کئی خفیہ اڈے ہیں۔ اس نے غنڈوں کی فوج پالی ہوئی ہے۔ سیاست میں ہونے کی وجہ سے وہ بااثر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بیوی گھریلو خاتون ہے، اس کا بیٹا شانی بھی باپ کے ہم قدم ہے، البتہ اس کی بہن بے حد مختلف مزاج کی ہے۔ حیدر الماس نے بتایا تھا کہ گزشتہ رات وہ اپنی بیوی ببلی کے ساتھ ایک پارٹی میں موجود تھا۔ وہاں چودھری باسط بھی نظر آیا۔ وہ پریشان اور الجھا سا تھا۔ دونوں کی ٹیبل الگ الگ تھی، درمیان میں فاصلہ بھی تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ باسط اس کی بیوی کو آنکھوں سے اشارہ کر رہا ہے۔ حیدر الماس نے ثبوت حاصل کرنے کے خیال سے انہیں موقع دینا چاہا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور بیوی سے بولا کہ میں واش روم جا رہا ہوں۔ واش روم میں نہ جا کر کوریڈور کی طرف مڑ گیا، پھر گھوم کر اس کھڑکی کے پاس آ گیا جس کے نزدیک باسط کی ٹیبل تھی۔ کھڑکی سے دیکھا تو اس نے ببلی اور چودھری باسط کو محو گفتگو پایا۔ اس نے چھپ کر ان دونوں کی باتیں سنی۔ چودھری باسط ببلی کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے ببلی کو بتایا ہے کہ ایک لڑکے نے ان دونوں کی ویڈیو بنا لی ہے۔ حیدر الماس نے اسی دن چودھری کے ایک آدمی کو خرید لیا جو میرے پرانے گھر کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے میرے بارے میں مکمل معلومات دی اور حیدر الماس نے میرے دوست فاروق کی نگرانی شروع کر دی اور پھر اسے اغوا کر کے مجھے اپنے ڈیرے پر بلا لیا تھا۔